कंफर्म्ड मरीज़ हैं, और जो आज के दिन पॉजिटिव केसेस आए हैं सामने वो 1537 है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स या जितने लोग जान की बाजी हार गए हैं पंजाब में वो 1031 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62 लोग जान की बाजी हारे। रिकवरी हमारी तकरीबन 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज के दिन में जो टेस्ट हुए हैं वो 9,103 और टोटल टेस्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मिला के 3,56,678 हैं। लाहौर, जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी, हमारा एपी सेंटर है और मज़ीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहाँ 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाक़ों में जैसे सरगोदा, भावल नगर, वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाक़ों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाक़ों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा है और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद, इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाइज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके
جن میں SOPs نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے SOPs فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی انسیڈنس پھیل گیا اور مزید، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہر روز اس کی انالیسز ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے. تو مہربانی کر کے جو SOPs حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ سختی سے فالو کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، اور جو اس وقت پھیلاؤ ہو رہا ہے ٹرانسمیشن اس وائرس کا، اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماسک پہننے سے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا، ہم کم سے کم 50% اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں. سوشل ڈسٹنسنگ، اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ایک جو مسلسل، کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں. مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں. چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج اگر اخبار پڑھیں آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے، وہاں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا. پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے، یعنی اگر 50-55 لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لاہور بنتا ہے. اٹس این آئلینڈ، اور ایسی جگہ پہ نیچرلی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ایز کمپیئر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں. وی آر دی 5th موسٹ پاپولس نیشن ان دا ورلڈ. لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے، سب حکومتوں نے، اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت، میں کہوں گی سندھ حکومت نے، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے، اوور اینڈ ابو آئی تھنک جتنا ایفرٹ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر نے کی ہے، یہ آئی تھنک دیر آر نو ایگزامپلز آف اٹ. اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز. اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے 1,44,600 بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 2,720 ہے. تو جب آپ ڈیتھس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹس 1.8. یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت ڈومز ڈے سینیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے. ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں، پر اس کے علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کو ہم نے آرگنائز بہت حد تک کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو HDU بیڈز ہیں، ہائی ڈپینڈنسی بیڈز جو ہیں، وہ تقریباً 140 ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، اور ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں 368 ہیں. اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً 30% جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے،
ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے، اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا. مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے، اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی میں، اب یہ جنا میں، تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے. اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 ایچ ڈی یو بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا. آج صبح پروفیسر گردیزی جو پی کے ایل آئی کا خیال کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بیڈ جو آج کے دن چالو کر دیا. سو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اپنے پورے وسائل استعمال کر رہی ہے. ہم نے مہنگے سے مہنگا ٹیکہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ایکٹیمرا جو انجیکشن ہے وہ باقاعدہ ہماری سرکاری ہسپتالوں میں مل رہا ہے، اور ان مریضوں کو دیا جا رہا ہے جو ایکچولی جن کو ضرورت ہے، اور وہ بھی ٹرائل کی، ٹرائل ڈرگ. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہم نے پوری کوشش کی اپنا ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے کہ وہاں بھی یہ انجیکشنز موجود ہوں. ملتان کے اندر مزید آج 10 نئے وینٹیلیٹرز نشتر میڈیکل کالج کے اندر آج انسٹال ہوں گے، اور آج دوپہر تک دے ول بی فنکشننگ. اسی طریقے سے جو طیب اردگان ہیں اس کے جو جتنے وینٹیلیٹرز ہیں انشاءاللہ بائی ایوننگ دل بی فنکشنل. ان کے پاس 30 وینٹیلیٹرز ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ فگرز میرے سامنے ہوتی ہیں اور لوگ پینک کرتے ہیں. پینک کرنے کے لیے اسی لیے بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہاں بیڈز موجود ہے. 1033 ہیلپ لائن ہے پورے پنجاب کے لیے، اور یہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے کنٹرول روم میں موجود ہے. ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. 1122 آپ کو سب کو پتہ ہے ہماری ایمبولنس سروس ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لیے 04299211336 1137 1138. یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں، اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں. یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے، اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو. بہت شکریہ جی. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک. میڈم یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو آپ اگر رات 12 بجے سے بند کریں، اس میں واضح کر دیجیے کیا ان کو مکمل طور پہ کرفیو کی طرح کا سسٹم ہوگا، روزی کی اور ان کی جیسے پہلے ہوتا ہے دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ کھلی رہے گی، اور ان علاقوں میں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ لاہور کے یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں. per 5 per 1000 in that particular area have been calculated. اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا، وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی، ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے، روزمرہ کا کام ضرور رکے گا، لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنا تندور بھی چلیں گے، کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس، اگر میں صرف لیٹ سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو، لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں، 358 کیسز. جوہر ٹاؤن چلے بتا دیتے ہیں، جوہر ٹاؤن کا علاقہ، وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ. اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر ایس او پیز فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی. یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ
ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. جی اینی ادر کوشچن؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر آر سفیشینٹ جو پیشنٹس کو کی جو رائز ہے وہ وینٹیلیٹر سے کارسپونڈ. جی میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب. وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹرز. اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز نہیں اویلیبل، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل. فار ایگزامپل لیٹس سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں آج وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے، بٹ آئی نو کہ پی کے لائی کے اندر 9 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آج میو ہاسپٹل کے اندر 15 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. اس وقت لاہور کی جو میرے سامنے فگر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. جو ایک سیکنڈ، لاہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو. ایچ ڈی یوز 220 بیڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس، اور آئی سی یوز ود وینٹ 82. یہ فگر میرے سامنے ہے، اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے. 15 وینٹس ول اسٹارٹ فنکشننگ ان میو ہاسپٹل لاہور بائی آفٹرنون. 15 مور وینٹس ول بی فنکشننگ ان جناح ہاسپٹل لاہور. اور سروسز میں جو ہے وہ اب پھر سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے وینٹ پہ جانا ہے. مجھے اس طرح کی بھی فرمائشیں آتی ہیں، فون آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر چاہیے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے؟ میرے ماموں کے لیے. کیا ہو گیا؟ جو ان کی طبیعت خراب ہے، اب ان کا سانس اکھڑ ہے. تو میں نے کہا ہر سانس پہ وینٹیلیٹر نہیں لگایا جاتا، بائی پیپ مشینز ہیں. اور میں آپ کو یقین کروں وہ جس کا شور انہوں نے اتنا مچایا تھا وہ 4 لیٹر آف آکسیجن پہ وہ بالکل سٹیبلائز ہو گئے جب ان کو اسپتال بھیجا. مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے اور پوچھتے یہی ہیں کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی نا کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے یا نہیں. ان کو ہسپتال آنا پڑے گا، ہسپتال میں پھر ڈیسیجن دی جائے گی کہ ڈو دے ریکوائر ہائی فلو آکسیجن. اور نارملی وینٹیلیٹر پہ ہم تب مریض ڈالتے ہیں جب 15 لیٹر آکسیجن پہ مریض مینٹین نہ کر رہا ہو ایگزاسٹن کی وجہ سے. اس سے پہلے نہیں ڈالتے. ہمارے سب سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکسیجن کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مریض ہمارے ریکور کر رہے ہیں ود اے ہیوج نمبر آف پیشنٹس وچ آر ریکورنگ. نیکسٹ کویسچن. آپ سے یہ کرنا چاہا کہ سروس ہاسپٹلس میں جو دیگر ہاسپٹلوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے ہمارے تو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ ہونا رکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے ہمیں فکر پہنچانے کا ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے تو اس لیتے ہیں اور فرنٹ لائن پر آ کے ہم مریضوں کو چیک کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ اگر تفصیل سے بتائیں اور ڈاکٹر سے اور آپ کو بھی آپ جائیں اس کا وزٹ کریں ان کو معاف دیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. پرسوں آج سے 2 دن پہلے وائی ڈی اے کے سارے ریپریزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے میرے پاس پورے پنجاب سے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے. اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں. ہمیں جو سامان مل رہا ہے ہر ہاسپٹل کے اندر اس وقت اکوپمنٹ اویلیبل ہے. ڈاکٹر اسد اسلم کے پاس پورے لاہور کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ موجود ہے. کسی ہسپتال کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. این ڈی ایم اے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کری ہے. ابھی انہیں کی ایفرٹ سے 1000 آکسیجنیٹڈ بیڈز اور کیے جا رہے ہیں. ہم نے خاص طور پہ میرے ساتھ آصف طفیل صاحب بیٹھے ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری، ان کا نمبر سارے ڈاکٹرز کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کمپلین کرنا چاہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو
तो वो डायरेक्टली आसिफ साहब को फ़ोन करके बताए, ताकि हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके मसले मसाइल हल करके उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारी नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जी अगले, हाँ जी, और कोई सवाल जी? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी।